बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद के ख़िलाफ़ एक इंतहाई संगीन इल्ज़ाम सामने आया है। इस पर बात की जाएगी कि इस इल्ज़ाम की वजह क्या है और इसके मुज़मिरात या नताइज क्या हो सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आम इंतखाबात शायद इस साल 8 अक्टूबर को भी ना हो बल्कि अगले साल यानी 2024 के अवाइल में इंतखाबात मुनक्किद करवाए जाएं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसका क्या मकसद है इस तरह की खबरें फैलाने का। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी उसके 5 मेंबरान होते हैं, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का एक केस या दरख्वास्त फ़ाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये जो इंतखाबात का इल्तवा हुआ है पंजाब में, और अब तो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने भी 8 अक्टूबर की तारीख़ दी है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में भी इंतखाबात का ऐलान करें। अब ये जो तौहीन अदालत वाला जो मामला है, इसमें वज़ीर आज़म को पार्टी बनाया गया है, इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनाया गया है, पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को पार्टी बनाया गया है। देखते हैं इस पर क्या बनता है, तौहीन अदालत लगती है नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पिटीशन दायर की थी इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आपके इल्म में होगा कि जो भी पिटीशन हियरिंग के लिए आती है उसके लिए काज लिस्ट बनाई जाती है, और इस हफ्ते यानी आने वाला जो हफ्ता है उसकी जो काज लिस्ट है उसमें ये केस मौजूद नहीं है, और इससे भी काफ़ी चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वजाहत मैं कर दूँ। वजाहत क्या है कि बहुत से लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया है कि गुज़श्ता रोज़ मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने औरिया मकबूल जान के हवाले से कुछ बातें की थी कि उन्होंने किस तरह कहा कि जी पाकिस्तान खुदा न खास्ता बांग्लादेश बनने जा रहा है, या पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो शिद्दत पसंदों के हाथ लग सकते हैं। और मुझे मेरे चंद दोस्तों ने या आप खैर ख़्वाहों ने, आप ये समझ लीजिए कि खैर ख़्वाहों ने मेरे साथ रब्ता किया और कहा कि जी मुझे यानी आपको किसी जर्नलिस्ट के बारे में इस तरह के कलमात अदा नहीं करने चाहिए थे। तो वजाहत ये है, मैंने उनको भी इसी तरह की बात की थी कि मैं नहीं समझता कि किसी भी तरीके से औरिया मकबूल जान एक सहाफ़ी हैं। औरिया मकबूल जान एक ब्यूरोक्रेट थे, उनकी वही जहनीत आज भी है और वो सहाफ़ी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि जो शख्स टेलीविज़न स्क्रीन पर आकर बैठ जाए एज ए तज्ज़िया कार या एंकर पर्सन वो सहाफ़ी हो। सहाफ़ी मैं उसको मानता हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी बतौर रिपोर्टर शुरू की हो। अब मिसाल के तौर पर मैं हामिद मीर को सहाफ़ी मानता हूँ, सारी दुनिया मानती है। वो बतौर रिपोर्टर उन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपने करियर का आगाज़ किया और फिर इस मुकाम तक पहुँचे। इसी तरह तलत हुसैन हैं, इसी तरह हमारे जो काशिफ अब्बासी हैं, कामरान ख़ान हैं, नुसरत जावेद हैं, मालिक हैं और बहुत से, रऊफ़ क्लासरा हैं। यानी एक तवील फहरिस्त है इस तरह के जर्नलिस्ट की जो कि आज कल मारूफ तज्ज़िया कार भी हैं, एंकर पर्सनस भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है या सहाफ़ती ज़िंदगी जो है वो बतौर रिपोर्टर शुरू की। इस तरह नहीं हुआ कि ऊपर से लाकर बिठा दिया गया हो किसी की सिफारिश पर, किसी जर्नैल की सिफारिश पर, ISPR के किसी ओहदेदार या अफसर की सिफारिश पर लाकर टेलीविज़न की स्क्रीनों पर बिठा दिया गया हो और पीछे से फीड किया जाता हो और वो वही कलमात अदा करें
جو پیچھے سے ان کو دیے جائیں، میں ایسے لوگوں کو صحافی نہیں مانتا، اور اوریا مقبول جان بھی انہی میں سے ایک ہیں جن کو میں صحافی نہیں مانتا۔ اب بات کرتے ہیں، میں آؤں گا کہ پاکستان کے آرمی چیف پر یہ سنگین ترین الزام کس نے لگایا، کیوں لگایا، اس کے محرکات کیا ہیں اور اس کے مضمرات یا نتائج کیا ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے اب بات ہو رہی ہے کہ جو الیکشن ہے ہمارے عام انتخابات، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب 8 اکتوبر کو ہوں گے، اگر سپریم کورٹ نے کوئی اور فیصلہ نہ دیا تو ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عین ممکن ہے کہ یہ الیکشن جو ہے وہ اب شاید 8 اکتوبر کو بھی منعقد نہ ہو سکے۔ صدر مملکت نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ جناب آپ وقت پر الیکشن کروائیں، یعنی یہ جو پنجاب کے جو انتخابات ملتوی ہوئے ہیں، صدر مملکت نے بطور پی ٹی آئی ورکر اپنا ایک فریضہ جو ہے وہ ادا کیا ہے، لیکن معاملہ چونکہ اب سپریم کورٹ میں ہے، اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن جو قرائن ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ فیصلے پر ہم قبل از وقت پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن اب ظاہر ہے سپریم کورٹ وزارت دفاع کو اور وزارت داخلہ یا وزارت خزانہ یا حکومت پاکستان کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ الیکشن کروائیں۔ وہ کہیں گے جی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ وسائل سے مراد یہ ہے کہ پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، فوج اپنے معاملات میں مصروف ہے، پولیس اپنے اس کے مسائل ہیں۔ تو عمران خان نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر اب نہیں حالات ٹھیک تو اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اگر اور پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ ملک میں خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو یہ کسی بھی پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدت کو 6 مہینے تک بڑھا لے، آئین میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اکتوبر کے بجائے یہ الیکشن جو ہے وہ اگلے سال، یعنی نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد اگلے سال یہ الیکشن کروائے جائیں۔ اب یہ خبریں جو ہیں وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے جناب وہ الزام لے کے آتے ہیں۔ الزام کیا ہے کہ آرمی چیف پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ خدا نخواستہ عمران خان کے قتل کی سازش میں ملوث نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے قتل کا انہوں نے حکم دے دیا ہے۔ اب یہ الزام کس نے لگایا ہے؟ یہ الزام لگایا ہے پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر ہیں، سابق آرمی آفیسر ہیں، میجر ریٹائرڈ عادل راجہ، جو سولجر سپیکس کے نام سے ایک ویلاگ کرتے ہیں اور ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی ہے، لندن میں مقیم ہیں آج کل، وہ یہاں سے بھاگ کر گئے تھے۔ اور ایک سابق فوجی ہو، میجر ہو، اور اس کا اپنے ادارے کے موجودہ سربراہ کے بارے میں یہ خیال ہو، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے میجر عادل راجہ نے کہ جناب ان کے ذرائع، یعنی ایک ریٹائرڈ میجر کے اتنے طاقتور ذرائع ہیں کہ ان کے ذرائع نے ان کو بتایا ہے کہ آرمی چیف نے، یعنی پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ڈی جی آئی ایس آئی کو، جو کہ لیفٹیننٹ جنرل نوید احمد انجم ہیں، ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ عمران خان کو قتل کروانا ہے۔ اس کے لیے چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، اس کے چاہے کچھ بھی نتائج ہوں، عمران کو ایلیمینیٹ کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ یہ میجر عادل راجہ نے پہلے ایک ٹویٹ کی، اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ولاگ یا ویلاگ یا ویڈیو یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا۔ یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ پھر اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی نے مختلف سیکٹر کمانڈرز جو ہوتے ہیں آئی ایس آئی کے مختلف صوبوں میں، جگہوں پر بریگیڈیئر رینک کے افسران ہوتے ہیں، ان کو سیکٹر کمانڈر کہا جاتا ہے مختلف علاقوں میں، اور ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ جناب عمران خان کو ایلیمینیٹ کروانا ہے۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
اگر خدا نخواستہ عمران خان کو قتل کروانے کی کوئی سازش ہے، تیار کی گئی ہے، جس کا اظہار عمران خان خود بھی کر چکے ہیں اور انڈائریکٹلی خود بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ جی اگر ان کو قتل کروایا گیا تو یہ لوگ اس میں ملوث ہوں گے، ماضی میں وہ نام لے چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی میٹنگ میں ایسی بات طے کی گئی ہوگی؟ آرمی چیف نے کوئی میٹنگ کی ہوگی، کوئی اجلاس کیا ہوگا، کوئی کور کمانڈرز کانفرنس کی ہوگی، یا ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ کیا انہوں نے کوئی تحریری حکم دیا ہوگا؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، ایلیمینیشن کا، پوری دنیا کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس طرح کے معاملات کرتی رہتی ہیں، لیکن وہ ایک یا دو لوگوں سے زیادہ کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو اگر میجر راجہ کے پاس اس طرح کا کوئی ثبوت ہے واضح، تو ان کو چاہیے کہ وہ سامنے لے کر آئیں، وہ عمران خان کے حوالے کریں۔ اور پھر میجر راجہ کے اس بیانیے کے بعد عمران خان کے بیانیے میں بھی شدت آ گئی کہ مجھے مرتضیٰ بھٹو کی طرح قتل کروایا جائے گا۔ اب اس میں جو سنگین صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی تیسری قوت، کوئی بھی تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے، خدا نخواستہ خاکم بدہن اللہ نہ کرے کہ عمران خان کو کوئی نقصان پہنچاتی ہے یا ان کو قتل کروا دیتی ہے۔ پاکستان کی ہسٹری تو بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے۔ لیاقت علی خان، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں میر مرتضیٰ بھٹو، پھر بے نظیر بھٹو، اور بہت سے سیاستدان اس طرح ایلیمینیٹ ہوئے بم دھماکوں میں، قاتلانہ حملوں میں۔ تو اگر کوئی تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھا لیتی ہے تو یقیناً الزام موجودہ آرمی چیف پر آئے گا، موجودہ ڈی جی ISI ہیں ان پر آئے گا، موجودہ DGC جو ہیں ان پر آئے گا۔ اور دوسری جو اس معاملے کی جو سنگینی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان خود کو دن بدن موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے دور کرتا جا رہے ہیں، اپنے آپ کو وہ بالکل آئسولیشن میں لے کر جا رہے ہیں، اور ان کے اس بیانیے کے ساتھ ان کے اپنے ساتھی نہیں ہیں، یعنی میجارٹی نہیں ہے، 2-3 لوگ ہوں گے جن کو فیصل وارڈا سانپ اور کیڑے کہتے ہیں، بقول فیصل وارڈا کے، وہ تو عمران خان کے بیانیے سے متفق ہو سکتے ہیں کیونکہ عمران خان کی ہاں میں ہاں ملانا بھی ضروری ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر خدا نخواستہ اس وقت عمران خان کو کچھ نقصان پہنچتا ہے یا ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا، پاکستان کو بھی ہوگا، اور ظاہر ہے پاکستان میں بدامنی ہوگی، انتشار پیدا ہوگا، افراتفری ہوگی، عالمی سطح پر پاکستان کی رسوائی ہوگی، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے اس وقت اور کچھ ہو نہ ہو، آرمی چیف اور DGI کی تو یہ خواہش ہوگی، یہ کوشش ہوگی کہ وہ عمران خان کی زندگی کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کریں۔ ویسے تو زندگی کی حفاظت کرنے والے اوپر کی ذات ہے، لیکن پھر بھی جو سیکیورٹی ہوتی ہے وہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ دوسرا یہ ہے، اس بیانیے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کیا جائے، پاکستان کی فوج کو عالمی سطح پر بدنام کیا جائے کہ یہ روگ آرمی ہے، یہ مادر پدر آزاد آرمی ہے۔ اور یہی بیانیہ ہے، گزشتہ کئی دہائیوں سے یہی بیانیہ بھارت کا ہے، یہی بیانیہ کچھ اور ممالک کا ہے جو پاکستان دشمن ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کا یہ بیانیہ ہے کہ جی پاکستان میں جو فوج ہے وہ کسی کے قابو میں نہیں ہے، وہ جو جی چاہے وہ کر دیتی ہے، وہ ان کا دل کرے تو مارشل لا لگا دیتی ہے، ان کا دل کرے تو ہائیبریڈ نظام لے آتی ہے۔ کسی حد تک یہ بیانیہ ٹھیک بھی ہے کہ ماضی میں پاکستان میں مارشل لا بھی لگتے رہے ہیں، ماضی میں وزیر اعظم کے نوٹس میں لائے بغیر جنرل پرویز مشرف نے آرمی چیف کے طور پر کارگل آپریشن کر ڈالا، ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جناب وزرائے اعظم کو کس طرح سازشوں کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے یا ویسے اقتدار سے الگ کیا گیا۔ لیکن یہ بات کہنا کہ پاکستان کی فوج خدا نخواستہ یا پاکستان کی فوج کا جو چیف ہے یا DGIS ہیں خدا نخواستہ وہ ایک پاپولر، ایک مقبول ترین
سیاسی رہنما کو اس طرح قتل کروانے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے، نہ صرف آرمی چیف کے ساتھ بلکہ پاک فوج بطور ادارہ کے طور پر. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور یقیناً محاسبے کا عمل جاری ہے. جو لوگ اگر کوئی ہیں میجر عادل راجہ کے ساتھ رابطے میں، تو ان کا سراغ لگا لیا گیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شاید میجر عادل راجہ یہ بھی چاہتے ہوں کہ جی آئی ایس آئی یا آرمی کے اندر ایک ڈسینٹ، جسے کہتے ہیں ڈسینٹ، پھیلائی جائے کہ جناب، تاکہ ان کو شک میں ڈالا جائے کہ دیکھیں جی ابھی بھی آئی ایس آئی کے اندر اس طرح کے افسران یا اہلکار موجود ہیں جو کہ میجر عادل راجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں. اور ممکن ہے بات اس کے بالکل برعکس ہو، میجر عادل راجہ کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہ کر رہا ہو، کیونکہ ان دنوں میجر عادل راجہ کے ساتھ کوئی بھی شخص رابطے میں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہی از انوائٹنگ ٹربل، ویدر ہی از اے سویلین اور ہی از آرمی مین اور ایکس آرمی مین. تو اس طرح کے جو الزامات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج دشمنی تو ہے ہی ہے، لیکن یہ پاکستان دشمنی بھی ہے. اس سے آپ کسی کی خدمت نہیں کر رہے بلکہ آپ پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.